बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। एक रोज़ पहले राना सनाउल्लाह जो कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक शहजाद इकबाल जियो TV के एंकर हैं, उनके साथ प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल बाजवा, ये दोनों मिल के PTI को फैसिलिटेट करते रहे, उनकी हेल्प करते रहे, उनको मदद करते रहे हैं और ये आखिरी दिन तक, यानी 29 को वो रिटायर होते हैं जनरल बाजवा, और ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि 29 तारीख तक वो मदद करते रहे हैं PTI की। PTI तो ज़ेर अताब थी, लेकिन ये फरमा रहे हैं कि वो मदद करते रहें। इसी तरह मरियम नवाज़ ने भी एक स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि जी हमारी हुकूमत तो हकीकतन 29 नवंबर के बाद शुरू हुई है। यानी 29 नवंबर के बाद कहने का मतलब ये है कि उससे पहले जनरल बाजवा मौजूद थे और फिर नए चीफ आए तो उसके बाद हुकूमत शुरू हुई। इसमें दो नुकात। नए चीफ, उसका किरदार पहले दिन से मशकूक कर दिया कि जी वो हमें हेल्प कर रहे हैं, यानी अगर उनके बाद हुकूमत शुरू हुई है तो नए चीफ गालिबन अब इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इस वजह से ये मुतमईन है, खुश हैं, क्योंकि इन्होंने लगाया उसको चीफ। लेकिन जनरल बाजवा को वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इनको हकीकत में हुकूमत करने नहीं दी। अब आप ज़रा देखिए कि इनका जनरल बाजवा के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है। जिस दिन से इमरान खान हुकूमत में आए, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जबकि उनको DGI-SI लगाया गया, काफ़ी देर के बाद लगाया गया, लेकिन जब वो रहे DGI-SI तो इन दोनों सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर PMLN उंगलियां उठाती रही। यहाँ तक कि गुजरांवाला के एक जलसा में मियाँ नवाज शरीफ ने नाम ले लेके कहा कि आपने जवाब देना, आप जवाब दे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, बाजवा साहब, फलाना साहब, फैज़ हमीद, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अरसा दराज से इन लोगों को मलाइन कर रहे थे इनके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अच्छा हुआ कि जनरल बाजवा के ऊपर भी इनकी असलियत जो है वो ज़ाहिर हो गई। मुझे इस चीज़ का इदराक था कि PMLN की सियासत जो है वो हमेशा से एंटी आर्मी स्लोगन पे रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट को रगेदते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, उनको शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और उससे वो अपने आप को, अपनी सियासत को प्रमोट करते रहे, चलाते रहे, वरना उनके पल्ले और कुछ नहीं था। करप्शन के केसेस हैं, सब कुछ। लेकिन जनरल बाजवा ने इस मामले में यहाँ पे PMLN को बड़ा सपोर्ट किया। आप इसको यूं ले लीजिए कि खुद PMLN के लोग ये कहते हैं, PMLN का सबसे बड़ा मसला उनके करप्शन के केसेस थे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने ये नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट थी वो दी और कहा कि जी इसको करवाएं। अब ये पार्लियामेंट से गालिबन मई के महीने में अपनी ये करप्शन के केसेस वगैरह ख़त्म कराने का ये बिल पास करवाते हैं, मई पिछले साल 2022 में, और कहते हैं जी हमारी तो हुकूमत नवंबर के बाद शुरू हुई। यानी सारे अपने करतूत जो हैं उनको वाइट वॉश करने का काम अपने वक्त में करके कहते हैं हम तो हुकूमत में ही नहीं थे। लेकिन जनरल बाजवा का रोल कि उन्होंने इनके करप्शन के केसेस ख़त्म करने में मदद की। इमरान खान ने वाज़े कहा कि जनरल बाजवा मुझे कहते रहे कि जी इनको NRO दे, इनका ये कोई करप्शन कोई मसला नहीं है, इसको छोड़े। इतनी बड़ी एक इनको उसने मदद करके दी, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में नहीं थी। जनरल बाजवा ने जो कुछ किया ये मुल्क के मफाद में नहीं था कि करप्शन छोड़ दी जाए यूं, लेकिन PMLN को तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा पहुंचा उनके लोगों को कि उनके मुकद्दर जाग गए। अब जब जनरल बाजवा नहीं रहे
تو پی ایم ایل این واپس اپنے وہی اوچھے ہتھیاروں پہ آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ نواز شریف کو کلیئر کرانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی، وہ تو جو اپارٹمنٹ ہیں یا وہ جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں وہ تو اس کے والد نے لی تھیں، وہ کوئی اس نے کک بیک لی ہوگی تو لی ہوگی، اس کو کیا پتہ یہ وہ۔ یہی لوگ جو آستینوں کے سانپ ہیں یہ جنرل باجوہ کو برا بھلا بھی کہیں گے اور سارا الزام ہر چیز کا اس پہ ڈالیں گے۔ تب جنرل باجوہ کو شاید کسی وقت جا کے فرق پتہ لگے کہ یہ جو آستینوں کے سانپ ہیں ان کو فیور کرنا یا پالنا ملک کے لیے بھی نقصان دہ تھا اور ان کی اپنی ذات کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیور عمران خان کو کہتے ہیں، پی ٹی آئی کو کرتے ہیں نومبر تک، وہ کہتے ہیں جی لانگ مارچ۔ لانگ مارچ میں الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو سارا بتایا کہ اتنے دنوں میں آپ فلاں جگہ پہنچیں، اتنے جگہوں پہ آپ پڑاؤ کریں، اس طرح روکیں، اس طرح کریں۔ آپ امیجن کریں یہ کوئی چیز ہے کسی کو بتانے والی؟ وہ بچے ہیں اور ملا کیا ان کو؟ اسی ٹینیور میں جنرل باجوہ کے ٹینیور میں تو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ سو یہ اس قدر گھنونے لوگ ہیں کہ صرف الزام دینے کے لیے جھوٹ اور کہانیاں بنانی شروع کرتے ہیں۔ اس الزام کی بنیاد وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دے دیں، یہ دونوں نے جھوٹ کہا۔ بالکل واضح تھا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ دیکھیے کہ جب نو کانفیڈنس موشن کا قصہ آیا ہے اسمبلی میں، یہ موشن ہوئی اور سوری نے ریجیکٹ کر دی، پھر دوسری دفعہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت وہاں پہ پاس کرنی تھی یہ نو کانفیڈنس موشن پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، تو وہاں کس نے یہ پریزنر وین کس نے بھجوائی تھی؟ پولیس کس نے بھجوائی تھی؟ اور پھر جو کوئی بھی ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز میں سے کسی نے بھی اگر عمران خان کی فیور میں کوئی بات کی ہے تو کسی کی پینشن بند کر دی، کسی کے علاج معالجے کی سہولت بند کر دی۔ یہ کون کر رہا تھا اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا تھا؟ ہماری آوازیں بند اس لیے کی جا رہی تھیں کہ ہم پی ایم ایل این کے اگینسٹ بات نہ کر سکیں، ہم اپنے ملک کو لوٹنے والوں کے چہرے دنیا کے سامنے نہ رکھ سکیں۔ سو یہ وہ پرابلم تھی، اور آج یہ ایسے ناشکرے ہیں۔ ملک کا تو نقصان ہوا لیکن ان کے کرتوتیں صاف ہو گئیں، جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی کیسز ختم ہو گئے، تو جس کی وجہ سے ہوئے کم از کم اس کو تو اب بخش دو، لیکن اس کے خلاف اب بات چیت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو پرویز الہی اور اس کی سٹیٹمنٹ کو لے کے یہ کہہ رہے ہیں، پرویز الہی وغیرہ نے یہ سٹیٹمنٹ جو کی وہ در حقیقت جنرل باجوہ کو جو ان کے اوپر پی ٹی آئی الزام لگا رہی تھی، پی ٹی آئی بہت کہہ رہے تھے، ان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جنرل باجوہ نے ہمیں اس طرح ڈچ کیا اور ہمارے خلاف یہ نو کانفیڈنس کروائی، ان کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے یا ان کے سامنے جنرل باجوہ کا امیج درست کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہانی گھڑی، کیونکہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان ٹچ تھے اور ان کو موسٹ پرابلی ان کے رابطے وغیرہ تھے۔ سو یہ ایک ایسا قصہ جو کہ جس کا سر پیر نہیں، یہ انہوں نے گھڑنا شروع کیا۔ اب شہزاد اقبال نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو قصہ کہانی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان کو بتا رہے تھے کہ تم جنرل فیض تو نہیں کیس اس وقت بہاولپور پوسٹ ہو چکا تو وہ تو وہاں تھا، لیکن یہاں پہ جنرل باجوہ کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی کہ آپ اپنی لانگ مارچ کو فی الحال روکیں، آگے نہ لے کے آئیں، یہاں پہنچیں، یہاں کریں، فلاں دن فلاں جگہ پہ آئیں۔ تو شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ کو اس کا کیا فائدہ؟ جنرل باجوہ تو ریٹائر ہو کے جا رہا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سارا یہ قصہ کرتا؟ تو اس پہ رانا ثناء اللہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ریٹائر ہو کے جا رہے تھے؟ اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی، لیکن غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، جبکہ
مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، اور میں نے منع کر دیا کہ کوئی ایکسٹینشن کی بات نہ کرے، اور یہ بھی کہا کہ ایک وقت میں عمران خان نے ایکسٹینشن آفر کی تھی انہی دنوں میں جب نو کانفیڈنس کا قصہ تھا۔ لیکن اگر رانا ثناء اللہ درست کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو وضاحت دینی چاہیے تھی کہ جنرل باجوہ اگر ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور آپ کو فیور بھی کر رہے تھے تو آپ نے ایکسٹینشن کیوں نہیں دی؟ اور اگر ایکسٹینشن نہیں دی تو آپ پبلک کو واضح بتائیں کہ انہوں نے یہ ایکسٹینشن مانگی تھی ہم سے۔ اس صورت میں اگر یہ واقعی یہ عرفان صدیقی جو پی ایم ایل این کے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جنرل باجوہ ادھر ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی دیواروں پہ حملہ کرتے نہیں ہیں ایکسٹینشن کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ غالباً نواز شریف کے پاس لوگ بھیجتے رہے ہیں کہ کسی طرح ایکسٹینشن مل جائے۔ اگر جنرل باجوہ نے یہ کیا ہے تو پھر کال و فیل کا بہت بڑا تضاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط بات تھی۔ اس سے ان کا تھوڑا بہت جو اعتماد آپس کا تھا ود ان دی کمیونٹی وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو وہ بار بار کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تو لینی نہیں ایکسٹینشن۔ سو اب اس طرح کی الزام تراشیاں اور اس طرح کے قصے کہانیاں یہ پی ایم ایل بنائے گی، اور یہی پی ایم ایل کا کلچر ہے۔ آئندہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ اور بہت ساری ایسی باتیں جنرل باجوہ کے ذمہ لگائیں گے جس سے مزید ان کو سبکی ہوگی۔ اب یہاں پہ پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا، پی ٹی آئی نے بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ خیال تھا کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف آ رہے ہیں تو وہ بڑے فوری طور پہ جنرل باجوہ والی لائن سے اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور نیچرلی بعض جرنلسٹ وغیرہ جو ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ غالباً ان کا ریفرنس اس چیز پہ ہے کہ یہ جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ وغیرہ کا قصہ یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بارصورت پکڑ دھکڑ کا جو کام ہے جس میں کہ ان لوگوں کو، جیسے ابھی شیخ رشید پکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے عمران ریاض کو بھی پکڑا ہوا تھا، پھر فواد چودھری تھا، یعنی ایک ایک کر کے اور بالکل معمولی بہانہ ڈھونڈ کے کہ آپ یوں کیوں ہلے، اس پہ بس چلے جی بغاوت تھی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کر رہی ہے، سامنے حکومت ہے، اسی کی پولیس ہے، اسی کے ادارے ہیں، لیکن امپریشن یہ دیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ یہ ہم تو نہیں کر رہے، یہ تو آئی ایس آئی کرا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے۔ بھئی آپ بچے ہیں، آپ کی پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، میں جا کے کہوں کہ ان کو یہ کر دو تو وہ کر دیں گے، لیکن اگر واقعی وہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی رضامندی شامل ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتے آئی ایس آئی کو یا کسی اور کو کہ جی یہ نہ کریں، اس سے ملک میں دشمنی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اس میں ان کی آپس میں رنجشیں اور دشمنی اتنی بڑھ جائے گی کہ بعد میں پھر گلے نہ کاٹتے رہیں ایک دوسرے کے کہیں۔ اگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ اس کھیل میں شریک، لیکن الزام تراشی یہ افواج پاکستان کے لیڈروں پہ کریں گے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا واضح طور پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور آرمی کو بہت بڑی ایکسپلیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کھیل سے دور رہیں، ورنہ الزام تراشی سے سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید آتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف انگلینڈ گئے ہیں، وہاں وہ نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے ہی ریومر شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہاں ملاقات ہو، وہ ملاقاتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کس سے ہوں گی وہ واضح نہیں کر رہے۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بڑا واضح طور پہ چیف کو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کی پوزیشن کمپرومائز نہ ہو۔ پہلے ہی لوگ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے وجہ سے اور بعض چیزوں سے، محسن بیگ کے ساتھ تصاویر کی وجہ سے، وہ پہلے ہی اس سے کنکلوژن جو ڈرا کر رہے ہیں وہ خاصے ایسے کنکلوژنز ہیں جن سے کہ چیف کی پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہے، اور یہ چیز کبھی بھی پے نہیں کرتی۔ سیاستدان اپنی سیاست کرتا ہے، اور اس کو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کو یہی اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ لہٰذا
وہ درمیان میں اگر اس کو کسی چیف کو کسی اور افسر کو ذلیل کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیجئے کہ جنرل باجوہ سین سے ہٹے اور وہی لوگ جو اس کے پروردہ تھے، جو رانا ثناء اللہ کہا کرتا تھا کہ جناب کوئی الزام یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے جنرل باجوہ پہ، ان کو سوچنا چاہیے، افواج پاکستان کے اوپر کوئی الزام اس طرح کا عائد کرے تو یہ غداری ہے۔ آپ آج کر رہے ہیں خود، اور یہ کریں گے، ان کے ضمیر اور ایمان تو ہوتا ہی نہیں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل باجوہ پہ کس کس قسم کے الزام یہ لگاتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سب کو ایک تو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، دوسرے ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ سیاست کا کھیل بڑا گندا کھیل ہے، اس میں قطعاً اپنے ہاتھ اس گندے پانی میں نہ ڈالیں، اس سے پیچھے رہیں، اپنے ادارے کی سینکٹیٹی مینٹین کریں، اپنے لوگوں کی عزت اور وقار کو مینٹین کریں اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔